नूरजहां साहिबा उन्होंने ब्लैंक चेक भेजा तलत चचा के पास कि आप इसमें जो रकम चाहें भर दें लेकिन पाकिस्तान में रह जाओ, 9 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। एसडी बर्मन का फोन आया, उन्होंने तलत चचा से कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ सुजाता, इसमें जो एक गाना है पूरी दुनिया में सिर्फ तुम गा सकते, फौरन आ जाओ वापस इंडिया। उन्होंने ये जुमला कहा, एसडी बर्मन के गाने पर पाकिस्तान की 9 फिल्में कुर्बान। वॉइस ऑफ दिलीप कहलाते थे। दिलीप कुमार बास फिल्मों में तो उन्होंने शर्त आयद की कि सभी गाने तलत ही गाएगा। लता मंगेशकर तलत महमूद के बारे में उन्होंने ये कहा कि जब इनसे मिले तो हम तो पहले से इनके फैन थे। मन्ना डे से भी बहुत दोस्ती थी। वो कहते थे कि रफ़ी और मुकेश इंसान भी इतने बड़े थे। रफ़ी का इंतकाल हुआ था तो उसमें उनकी तस्वीर छपी थी कि वो खबर में यानी उतार रहे हैं, एक तरफ से तलत चचा ने पकड़ा हुआ है। तलत चचा आए जिस दिन तो खबर तो अगले दिन छपती थी। उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता था। सुबह सुबह मेहदी हसन साहब आ जाते थे अगले दिन, क्योंकि अक्सर दरवाजा मैं खोलता था गेट का, तो वो एक हाथ में एक गुलाब, तलत साहब हैं, मैंने कहा जी उनके कुर्ते में लगाऊंगा। मेरे वाले सर्विंग आर्मी ऑफिसर थे जब 1961 में तलत चचा आए। इंडियन हाई कमीशन में फंक्शन हुआ, इंडियन हाई कमीशन की गाड़ी आई उनको लेने। जब तलत चचा को लेके इंडियन हाई कमीशन की गाड़ी चली गई तो पाकिस्तान आर्मी की गाड़ी आ गई। उन्होंने मेरे वालिद को एकदम से पकड़ लिया। ब्रिगेडियर साहब वहाँ मौजूद थे और उन्होंने मेरे वालिद का एक एक्सप्लेनेशन कॉल किया। आपके घर पे 1.5 घंटे तक इंडियन हाई कमीशन की गाड़ी खड़ी रही। मेरे वालिद ने साहब बता दिया कि भाई मेरे सगे भाई हैं तलत महमूद साहब। तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि गुलू खलासी की एक ही गुंजाइश है, रीड क्लब में फौरन फंक्शन आप अरेंज कराइए। मेरे दादा ने तो आँख कर दिया उनको। इसका राज जो है वो सिर्फ हमारी फैमिली को मालूम। उनकी आवाज़ इस तरह की मखमली आवाज़ क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्कूल की एक और पॉडकास्ट के साथ मैं बिलाल अहमद हाजिर हूँ, और आज की पॉडकास्ट जो है वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि जो मेहमान हमारे यहाँ इस वक्त मौजूद हैं उनका तारुफ या उनका जो वजह शोहरत है वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की है। लेकिन बात हम उनसे स्पोर्ट्स पे शायद कम करें या बिल्कुल ना करें, और हम जो बात करेंगे उनसे वो मौसीकी पे, और मौसीकी के एक बहुत बड़े आदमी, बड़े सग़ीर के दुनिया की गज़ल गायकी और फिल्मी प्ले बैक सिंगिंग दोनों में एक बहुत बड़े नाम पे आज हम बात करेंगे। तो पहले मैं मेहमान का तारुफ करा दूं और फिर हम आपको बताएंगे कि हम उनसे स्पोर्ट्स के बजाय मौसीकी पे क्यों बात करनी है यहाँ पे बैठे। तो हमारे साथ मौजूद है रिशाद महमूद साहब। बहुत तवील उनका करियर है जर्नलिज़म में, और ख़ासतौर पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में बहुत बड़ा नाम। बहुत काफ़ी साल डॉन के स्पोर्ट्स एडिटर रहे, उससे पहले द न्यूज़ और फिर अरब न्यूज़ के साथ भी काम किया, हेरल्ड में काम किया, और फिर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी कुछ वक्त गुजारा, और आजकल एशिया वन जो इंग्लिश चैनल है उससे वाबस्ता है। तो रिशाद साहब बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए, आपका कि आपने इनवाइट किया। और अब मैं बताता हूँ कि हम रिशाद साहब से मौसीकी पे क्यों बात करेंगे। तो उसकी वजह यह है कि रिशाद साहब का ताल्लुक़ एक बहुत बड़े मौसीकी के नाम से है, और वो हैं तलत महमूद। तो चाहे प्लेबैक सिंगिंग हो पाको हिंद की, चाहे गज़ल सिंगिंग हो, दोनों में एक बहुत बड़ा नाम तलत साहब का है। और एक तरह से आप कह लें कि वो ट्रेंड सेटर थे, क्योंकि जब वो आए और जब उन्होंने गाना शुरू किया तो उस वक्त जो आवाज़ें थीं वो बड़ी भारी भारी आवाज़ें, सहगल, पंकज मलिक, और उस फ़ज़ा में एक बहुत हल्की सी और एक क्या कहते हैं मखमली सी आवाज़ जब वो गूंजी, तो एक पूरा जिसे कहते हैं, जब वो रेडियो से उन्होंने शुरू किया तो पूरा जो हिंदुस्तान था वो उससे मुतासिर हुआ। और फिर वो उनको मुंबई बुलाया गया और वहाँ पे फिर उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग शुरू की। और दिलीप कुमार के जो इब्तदाई फिल्में या 1950s की आप कह लें कि जो 1950s अर्ली 1950s की बेशुमार फिल्मों में दिलीप कुमार के लिए उन्होंने गाए, और दीगर हीरो के लिए भी उन्होंने गाने गाए। और साथ में जो उन्होंने गज़ल गायकी जो उन्होंने शुरू किया, जो रेडियो पे वो करते थे, तो ये ख़ुद मेहदी हसन ने इस बात का एतराफ़ किया है कि वो तलत साहब से इंस्पायर हुए। और हम ये कह सकते हैं कि जो दबिस्तां गज़ल गायकी का मेहदी हसन ने जिसकी बुनियाद डाली, तो वो उसकी जो तरह थी वो उससे पहले तलत महमूद डाल गए थे। और ये वही तलत साहबी का एक की रिवायत है जो जिसमें अब बाद में जगजीत और चित्रा की गायकी हो, या यहाँ पे मेहदी हसन और उनका जो पूरा उनसे मुतासिर जो जिन लोगों ने गज़ल गाई। तो रिशाद साहब जो हैं वो तलत महमूद के भतीजे हैं। तलत महमूद के जो बड़े भाई हैं थे वो रिशाद साहब के वालिद थे। और तलत साहब की जो सालगिरह है वो फरवरी में पड़ती है। मुख्तलिफ कुछ हमें
انٹرنیٹ پہ ہم نے دیکھا تو کوئی کہیں 20 لکھا ہے، کہیں 4 لکھا ہے، بہرحال فروری غالباً ان کی. تو اسی رعایت سے ہم نے سوچا کہ جو ہے طلعت محمود پہ بات کی جائے. تو رشاد صاحب آپ چونکہ تھوڑا سا کچھ اپنے فیملی کا بیک گراؤنڈ بتائیں، کیونکہ طلعت صاحب تو انڈیا میں ہی رہ گئے، آپ کے والد پاکستان آ گئے، تو کتنے بہن بھائی تھے اور جی ہاں بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے. اس میں جب 1954 میں میرے والد پاکستان آئے اور 54 تک وہ انڈیا میں تھے، اور وہ لکھنؤ کی کیونکہ تعلق ہے ہماری فیملی کا، تو وہ لکھنؤ میں رہتے تھے. اور طلعت چچا ظاہر ان کے چھوٹے بھائی تھے، اور ان سے جو بڑے بھائی تھے، یہ 3 بھائی تھے. میرے جو تایا تھے ان کا نام تھا حیات محمود. حیات محمود جو تھے وہ انہوں نے بھی تعلیم اچھی حاصل کی، اور پھر وہ لیکن چٹاگانگ چلے گئے. چٹاگانگ میں وہ جا کے انہوں نے بسیرا کر لیا، تو چٹاگانگ میں کافی سال رہے. میرے والد اور طلعت چچا لکھنؤ میں رہے، پھر میرے والد پاکستان آ گئے. طلعت چچا کا کیونکہ سنگنگ کیریئر عروج پہ تھا اس زمانے میں، تو اس وجہ سے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں. وہاں رہنے کا سے ان کو بہت عزت بھی ملی، بہت شہرت بھی ملی. تو اس کے علاوہ میری 3 پھوپھیاں تھیں جو تینوں پاکستان آ گئیں. تو اس میں اس طرح سے طلعت چچا ہی واحد میرے والد کی فیملی میں تھے جو وہاں رہ گئے. اور پھر اور جو آپ کے تایا جو چٹاگانگ چلے گیا، تو ان کی فیملی ابھی بھی بنگلہ دیش میں نہیں، وہ آ گئے تھے 1971 کی وار کے بعد. پھر وہ آ گئے تھے پاکستان، تو کراچی آ گئے تھے، پھر کراچی میں. تو اس وقت ان کی فیملی بھی کراچی میں ہی ہے. جی ہاں، کراچی میں ان کے بیٹے وغیرہ سب. تو آپ کا پھر جانا ہوا وہاں انڈیا، یا طلعت محمود پاکستان آئے؟ جی ہاں، طلعت چچا پہلی دفعہ جو پاکستان آئے وہ 1961 میں آئے، 1961 میں. جی ہاں. اچھا، 1961 میں وہ دور تھا کہ جب پاکستان کی فلم انڈسٹری بھی بہت عروج پہ تھی، بہت پنپ رہی تھی، اور بہت ہی اچھے لوگ اس میں انوالو تھے، اور بہت ہی اچھے، یعنی جس طرح کہ فیض احمد فیض صاحب بھی اس کے نغمے لکھ رہے تھے، اور منیر نیازی صاحب، اور بڑے بڑے اس میں جو حبیب جالب صاحب، یہ لوگ فلمی نغمے لکھ رہے تھے. اسکرپٹ رائٹر بڑے بڑے تھے، ڈائریکٹرز بہت بڑے بڑے تھے، میوزک ڈائریکٹرز خورشید انور صاحب. تو بہت ہی زبردست یعنی انڈسٹری چل رہی تھی. تو طلعت چچا آئے تو تھے یہاں پہ میرے والد کی اور اپنی فیملی سے ملنے. ان کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ وہ 1947 مطلب 54 کے بعد سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو پھر آئے. لیکن یہ کہ جب وہ آئے یہاں پہ تو میرے والد نے بھی ان سے کہا، اور وہ بھی متاثر ہوئے. تو میرے والد نے کہا کہ تم یہیں پہ رہ جاؤ اور یہیں پہ کرو، کیونکہ فلم انڈسٹری بہت اچھی چل رہی ہے. اسی زمانے میں طلعت چچا کی ملاقات سنتوش کمار سے ہوئی، اور لہری سے ہوئی جو کامیڈین تھے پاکستان فلم انڈسٹری کے، اور بھی چند بہت اچھے لوگوں سے ہوئی. تو اس میں وہ کچھ مائل ہو رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ بھئی میری فیملی بھی پوری یہاں پر ہے، اور یہ فلم انڈسٹری بھی بہت اچھی چل رہی ہے. اچھا، ان کو یہاں پذیرائی بھی بہت ملی. اس زمانے میں یہ تھا کہ جو بعد میں شالیمار ریکارڈنگ کمپنی ہوئی، لیکن EMI اس زمانے میں جو تھی، وہ اس میں اس کے جو ہیڈ تھے وہ ایک صاحب تھے راشد لطیف صاحب. تو بہت ہی نفیس آدمی ہیں، وہ کینیڈا میں رہتے ہیں. تو وہ جو تھے انہوں نے طلعت چچا کو ایک دن انوائٹ کیا کہ آپ EMI کے آفس میں جو ایلفسٹن اسٹریٹ پہ تھا اس زمانے میں، تو آپ وہاں بیٹھ کے اور ریکارڈ اپنے خود سائن کریں. تو وہ بے شمار لوگ ان ریکارڈز کو لینے کے لیے آئے وہاں پہ. طلعت چچا کے خود سائن کیے پھر ریکارڈ. تو وہ پذیرائی دیکھ کے، اور اس کے علاوہ پھر اور بھی جو بڑے بڑے لوگ تھے کراچی میں اور لاہور میں، وہ بھی ان سے ملنے کے لیے آئے بہت زیادہ. ان کو تو وہ متاثر بہت ہوئے. اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ کہ جو ان کا پھر فنکشن ہوا، وہ ہماری فیملی والے بتاتے ہیں کہ آج تک بھی شاید پاکستان کے بھی کسی گلوکار کا یا کسی باہر کے گلوکار کا اتنا بڑا فنکشن نہ ہوا ہو. کیونکہ وہ یہ تھا کہ وہ پولو گراؤنڈ جو بالکل پرل کانٹیننٹل کے ساتھ ہے، اس زمانے میں اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں تھی. وہاں پہ وہ فنکشن ارینج کیا گیا تھا. تو وہ اتنا بڑا فنکشن تھا کہ اس میں یعنی اس زمانے کے حساب سے وہ بتاتے ہیں لوگ کہ آسانی سے یعنی 40,000 سے اوپر کا کراؤڈ تھا. اتنا زیادہ لوگ تھے کہ ان کو یعنی مائک سے آواز پہنچانا مشکل ہو گیا، اتنی دور دور تک. تو اس کو بہت بڑا فنکشن ہوا، اور وہ ہمارے کئی رشتہ دار جو تھے اس کی انتظامیہ میں بھی شامل تھے. تو بہت ہی اچھا فنکشن رہا، اور بے شمار اس کے بعد ان کی اور یہاں داد ملی ان کو بہت زیادہ. تو وہ پھر کچھ مائل نظر آنے لگے کہ یہاں رہ جائیں.
تو اچھا اس زمانے میں پھر ایک اور واقعہ ہوا جو کہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے اس معاملے میں کہ وہ نور جہاں صاحبہ جو لاہور میں تھیں اس زمانے میں، فلم انڈسٹری زیادہ تر لاہور میں تھی، تو انہوں نے پھر خلیل احمد صاحب جو ایک موسیقار تھے پاکستان کے، ان کو ایک بلینک چیک دے کے بھیجا اور طلعت چچا کے پاس. خلیل احمد لاہور سے پھر فلائی کر کے آئے اور پھر وہ طلعت چچا سے ملے اور انہوں نے کہا کہ ایک نور جہاں صاحبہ نے ایک بلینک چیک بھجوایا ہے کہ آپ اس میں جو رقم چاہیں بھر دیں لیکن پاکستان میں رہ جائیں، واپس ہندوستان نہ جائیں. تو اس پہ بھی بہت ہی وہ خوش ہوئے، بڑے متاثر بھی ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی پھر نور جہاں صاحبہ نے اس پہ فون لینڈ لائن پہ بھی ان سے بات کی. میرے والد کے ٹھہرے ہوئے تھے وہ، تو کیا فون آیا ان کا، بہت انہوں نے ریکویسٹ کی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں چلیے. لیکن پھر کیا ہوا کہ وہاں پہ میرے والد جو بتاتے ہیں ہم کو کہ وہ ایس ڈی برمن کا فون آیا. اچھا ایس ڈی برمن جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پائے کہ زبردست موسیقار تھے، اور ان کے بیٹے بھی آر ڈی برمن. ان کا جو فون آیا تو وہ ہماری لینڈ لائن کا نمبر ان کو کیسے ملا، انہوں نے ڈھونڈ کے کیا، بہرحال انہوں نے کیا، اور انہوں نے طلعت چچا سے کہا کہ میں ایک فلم بنا رہا ہوں سجاتا، اور اس میں جو ایک گانا ہے وہ پوری دنیا میں صرف تم گا سکتے ہو. یہ انہوں نے بات کہی. تو وہ جلتے ہیں جس کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ گانا میں اور کسی تمہیں سوچ کے ہی ذہن میں رکھ کے بنایا ہے، اور تم ہی گا سکتے ہو اور دنیا میں اور کوئی نہیں گا سکتا، یہ میں جانتا ہوں. تو تم فوراً آ جاؤ واپس انڈیا اور میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا. تو وہ میرے والد نے یہ کہا کہ حالانکہ وہ اتنے متاثر ہو رہے تھے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے یہاں کے، وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ یہاں رہ جائیں یا یہاں آ جائیں، کیونکہ فیملی تو ان کی اس وقت انڈیا میں ہی تھی، لیکن وہ یہاں وزٹ کرنے آئے تھے، اکیلے ہی آئے تھے اس وقت. تو اس وقت انہوں نے، میرے والد بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اچھا 9 فلموں کی یہاں پہ آفر کی تھی، یہ بتانا بھول گیا. نور جہاں نے جب فون کیا تھا بلینک چیک، تو انہوں نے کہا کہ 9 فلمیں تو اسٹریٹ اوے آپ کو دلوا رہے ہیں ہم لوگ، اور 9 فلموں کا کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں. تو اس پہ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ایس ڈی برمن کے گانے پر پاکستان کی 9 فلمیں قربان. مطلب انہوں نے کہا کہ بھائی ایس ڈی برمن جو ہے نا، اس آدمی کے لیے گانا میرے لیے ایک اعزاز ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں اب واپس جا رہا ہوں، لیکن میں سوچوں گا اس کے بارے میں کہ پاکستان آؤں گا. تو پھر چلے گئے وہ پاکستان. بہت خوبصورت نغمہ ہے، جن لوگوں نے نہیں سنا ان کو ہم کہیں گے کہ ضرور سنیے. جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیے، واقعی بہت ڈھونڈ لایا ہوں وہی گیت میں تیرے لیے. سنیل دت پہ یہ پکچرائز ہوا تھا. اچھا تھوڑا سا مجھے یہ ہے کہ شاید یہ 58-59 کی فلم ہے. جی تو یہ ہو سکتا ہے آپ 61 سے پہلے کی شاید. اچھا جی ہاں، نہیں کیونکہ یہ اصل میں بات تو 61 کی ہے، لیکن آئے تو 61 میں ہی تھے، لیکن اصل میں میرا خیال ہے اس میں یہ بات ہم لوگوں کی بھی کچھ میچ نہیں کرتا سال. لیکن اس میں یہ ایک چیز ہے کہ انہوں نے شاید یہ جو میری والدہ جو آپ کو پتا کہ مطلب امیر مینائی میرے پرنانا تھے، شاعر تھے. ہاں جی ہاں جی ہاں، میرے پرنانا تھے. میری والدہ جو تھیں وہ سر سید کالج کی لانگسٹ سرونگ پرنسپل تھیں. امی ماشاء اللہ 17 سال پرنسپل رہیں. آپ کی والدہ امیر مینائی کی پوتی ہیں؟ جی پوتی، بالکل پوتی تھیں، پوتی تھیں امی. اور ماشاء اللہ بہت ہی لرنڈ پرسن تھیں، اور سینئر موسٹ پروفیسر، ویری ریسپیکٹڈ پروفیسر آف کراچی. امی کا مسز آمنہ کمال ان کا نام تھا، اور سر سید کالج کی 17 سال پرنسپل رہیں. بہت ہی روشن خیال، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو زندگی میں کچھ تھوڑا بہت ہم بن پائے ہیں امی کی گائیڈنس کی وجہ سے. تو امی جو تھیں وہ انہوں نے یہ بتایا ہمیں، ان کی میموری کافی حد تک شارپ تھی آخر تک ماشاء اللہ. وہ یہ کہتی تھی کہ وہ ایس ڈی برمن نے یہ کہا تھا کہ یہ گانا تم نے اتنا اچھا گایا کہ اس سے تمہارے لیے راہیں کھل گئی ہیں. جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہاں کیریئر تمہارا ڈاؤن ہل ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ تم اگر آؤ تو میں یہ تمہیں ایشور کرتا ہوں کہ کئی اور فلمیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. امی نے یہ بتایا. لیکن میرے والد وہ کہتے تھے کہ وہ، جہاں تک یاد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی جو فون پہ کنورسیشن طلعت چچا سے ہی ہوا، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی وہ ایس ڈی برمن مجھے بلا رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا وہ ہے. لیکن اس میں آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ سال کا ڈفرینس بعد میں بھی ہم کو پتہ چلا، تو وہ بات اس طرح سے وہ نہیں ہوئی. کبھی کبھی پرانی چیزیں ریکال کرنے میں تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے. تو خیر پھر اس کے ایس ڈی برمن کا فون آنے کے تقریباً 5 دن کے اندر پھر طلعت چچا واپس چلے گئے. تو وہ چلے گئے اس طرح سے. یہ تو 1961 کی بات ہے. 1961 اس کے بعد اور بھی آئے. جی اس کے بعد 1979 میں. آپ کی یادیں کب سے؟ جی ہاں 1979 میں جب وہ آئے تو وہ آئے تھے کیونکہ میری دادی کا انتقال ہوا تھا. تو اس وقت وہ صرف 4 دن کے لیے آئے، اور اس زمانے میں وہ 4 دن انہوں نے، میری دادی جو تھیں وہ میری پھوپھی کے ساتھ ہی رہتی تھیں، میری بڑی پھوپھی کے ساتھ. تو وہ 4 دن جو ہیں طلعت چچا، اس میں سے 2 دن میری پھوپھی کے ساتھ ٹھہرے تھے،
کیونکہ دادی کا انتقال وہیں ہوا تھا ان کے گھر میں، تو پھر 2 دن ہمارے ساتھ ہے. تو اس طرح سے تھا. تو وہ اس وقت صرف 4 دن کے لیے آئے تھے اور 5ویں دن چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد میرے تایا زاد بھائی شہزاد بھائی جو ابھی ہیں شہزاد محمود، وہ ان کی شادی ہوئی 1988 میں. اس وقت وہ آئے اور پھر تقریباً پورا مہینہ رہے. طلعت چچا بہت تقریباً 20 دن سے زیادہ تو رہے، یہ مجھے یاد ہے. تو وہ بہت عرصے رہے اور اس وقت پھر یہاں، لیکن ظاہر ہے وہ میوزک وغیرہ چھوڑ چکے تھے، وہ صرف شادی میں شرکت کرنے ہی آئے تھے، لیکن وہ بہت اچھا وزٹ تھا ان کا. تو اس وقت ہماری کافی ان سے رہی انٹریکشن رہی اور کافی زیادہ بہت رہی. لیکن یہ کہ میرا زیادہ جو ان سے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کلوزنس اور بہت ایکسکلوزیوٹی اس لحاظ سے رہی کہ میں 92 میں گیا انڈیا. ایک ہی دفعہ میں انڈیا گیا ہوں 92 میں. تو 1992 میں وہ زندہ تھے اور ماشاءاللہ اس وقت ان کی بمبئی میں وہ ان کا فلیٹ بھی تھا، تو سن بیم اپارٹمنٹس وہ کہلاتے تھے. وہاں پہ ان کے یہاں پھر وہ ٹھہرا، انہیں کے یہاں ٹھہرا. اور اس وقت میں نے طلعت چچا سے یہ ریکویسٹ کی کہ میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ کیونکہ تم میرے بھتیجے ہو تو میں تمہیں کوئی رن آف دا میل انٹرویو نہیں دوں گا، بلکہ یہ کہ میری بھی تھوڑی سی میموری کبھی کبھی فیل ہو جاتی ہے. ظاہر اس زمانے 1998 میں پھر آپ کو پتہ ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو 1992 کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت تھوڑی سی ان کی میموری افیکٹڈ ہو گئی تھی. لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے جیسے جو چیز یاد آئے گی، تو وہ گیسٹ روم میں رہتا تھا وہیں پہ فلیٹ میں ان کے، تو وہ کہتے تھے میں ناک کر کے چاہے رات کو 2 بجے کچھ یاد آ جائے میں تمہیں بتاؤں گا. تو اس طرح سے وہ انٹرویو بڑا اچھا ہوا. تو وہ انٹرویو تو آپ سمجھے کہ وہ تقریباً 6 یا 7 دن پہ محیط تھا. جو بھی ان کو یاد آتا گیا وہ آ کے بتاتے تھے. وہ کہاں چھپا؟ تو وہ دا نیوز میں چھپا. اور دا نیوز میں ان کا انٹرویو جب میں واپس آ گیا 92 میں، تو 92 کے ہی نہیں 93 میں چھپا. 93 میں چھپا. اور وہ یہ ضرور ہے کہ وہ بہت طویل انٹرویو، بہت چیزیں تھیں اس میں کہنے کے لیے لکھنے کے لیے، لیکن یہ کہ اتنا طویل نہیں چھپ سکا. اور اس کو کافی حد تک وہ اس کو جسے کہتے ہیں کرٹیل کرنا پڑا، بہت ڈیٹیلز اس میں تھیں. تو وہ تو چھپ گیا. لیکن یہ کہ پھر جب طلعت چچا کا انتقال ہوا تو پھر دا نیوز میں اس وقت کام کر رہا تھا، تو ان سے دا نیوز نے مجھ سے کہا کہ آپ اوبیچوری بھی آپ ہی لکھیں گے. تو وہ میں نے اوبیچوری جو لکھی تھی، اور پھر دا نیوز آن سنڈے تھا اس زمانے میں، دا نیوز آن فرائیڈے تھا یا دا نیوز آن سنڈے تھا، فرائیڈے سے شروع ہوا تھا. تو اس میں نے پھر ان کے اوپر آرٹیکل لکھا تھا، بڑا تفصیلی آرٹیکل. اس میں میں نے کئی وہ چیزیں انکارپوریٹ کی تھیں جو انٹرویو میں نہیں آ سکی. اچھا، ان کا جب انتقال ہوا ہے یہ ہے مئی 1998، اور پتہ نہیں ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہوتے تھے جیلانی صاحب، آپ بھی شاید جانتے ہوں، تو وہ ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ اس زمانے میں پاکستان انڈیا ٹینشن بہت ہائی تھی، کیونکہ ایٹم بم کا پورا جو تجربات ہوئے ہیں. تو انہوں نے پتہ نہیں کہا تھا کہ ان کے انتقال کی خبر یا تو لیٹ آئی یا یہ کہ اس پاک بھارت تناؤ کی وجہ سے وہ زیادہ نہیں اس کو اخبارات نے فوکس کیا. تو یہ بات درست ہے؟ ہاں جی ہاں، کچھ یعنی فرق آیا ڈیفینیٹلی. لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ جو بڑے سنگر ہیں آپ کو پتہ ہے انڈیا کے، ان کو انڈیا کا ہائیسٹ ایوارڈ جو ہے پدما بھوشن وہ دیا گیا. تو محمد رفیع کو اور کشور کمار کو اور ان کو، تو اب وہ طلعت چچا کو نہیں دیا. اور اس پہ شور بہت مچا اس زمانے میں. انتقال جب ان کا ہوا، جب وہ خبر سامنے آئی تو بہت شور مچا. اور اس میں یہ بڑی بات ہے کہ کئی انڈیا کے فنکاروں نے، اور اس میں مکیش صاحب کے بیٹے نے، نتن مکیش نے اس میں بہت کردار ادا کیا، بہت زیادہ شد و مت سے. رفیع صاحب کی جو فیملی تھی وہاں انہوں نے بلکہ ایک ہال میں تو بلکہ انہوں نے یعنی وہ فنکشن چلنے نہیں دیا، اس پہ انہوں نے نعرے اتنے لگائے کہ طلعت محمود صاحب کو پدما بھوشن دیا جائے. تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ آف انڈیا نے پدما بھوشن دیا طلعت چچا کو. تو یہ واقعہ ان کے انتقال کے کچھ دن کے بعد ہوا، جو ایک وہ چیز تھی. ویسے ان کی زندگی میں پدما بھوشن کو نہیں دیا تھا، اس طرح سے ہوا تھا. اچھا، یہ جو آپ جو 1988 کا آپ بتا رہے ہیں، جب وہ یہاں پہ تقریباً مہینہ یا 2-3 ہفتے کے لیے یہاں ٹھہرے، تو اس میں کیا، اگر آپ کہہ رہے ہیں اس زمانے میں ان کا سنگنگ کریئر انہوں نے مطلب چھوڑ دیا تھا، تو یہاں پہ کچھ اس کی ہلچل ہوئی تھی جب وہ آئے تھے، اور کچھ بڑے لوگ موسیقی سے وابستہ اس میں؟ جی ہاں، اس میں یہ تھا کہ وہ اس وقت انہوں نے ایک خود بھی ریکویسٹ کی تھی کہ
بہت زیادہ میرے وزٹ کو نہ بتایا جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ہی ان کو تھوڑی سی پارکنسن ڈیزیز کا وہ شروع ہو گیا تھا. تو وہ پارکنسنس کا یہ تھا کہ ان کی نروز وغیرہ ذرا ایسی تھیں کہ وہ یعنی ایک کنسنٹریٹ کرنا یا بالکل ایک فرملی بیٹھ کے کوئی بات دیر تک کرنا ان کے لیے ذرا وہ ڈسکمفرٹ ہو جاتا تھا. تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں موجود ہوں اور ویسے اللہ کا شکر ہے ٹھیک تھے, لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ تھوڑا سا اس کو اتنا, کیونکہ اگر کوئی انٹرویوز کے لیے لوگ بہت آنے لگے یا کوئی ایسے فنکشنز ہوئے تو فنکشنز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, گانا تو چھوڑ چکے تھے. اچھا, اس میں مہدی حسن صاحب کا میں آپ کو بتاؤں کہ مہدی حسن صاحب کا یہ کمال تھا کہ وہ جو ہمارا PCHS بلاک 6 کا گھر تھا اسی میں آئے طلعت چچا دونوں دفعہ. تو وہ مہدی حسن صاحب کا یہ کمال تھا کہ ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا تھا, جس طرح کہ ابھی طلعت چچا آئے جس دن تو خبر تو اگلے دن چھپتی تھی, اگلے دن اخبار آئیں گے یا نہیں آئیں گے, صبح مہدی حسن صاحب آ جاتے تھے اگلے دن جس دن طلعت چچا آتے تھے. اور میں کیونکہ اکثر دروازہ میں کھولتا تھا گیٹ کا, تو وہ ایک گلاب کی پنکھڑی ایک ہاتھ میں, گلاب کی جو ڈنڈی کہلائے گی یا پنکھڑی کہلائے گی, اس میں وہ گلاب, ایک گلاب اور اس میں لگا, تو وہ کھولتا تھا میں, تو وہ کہتے طلعت صاحب ہیں, میں نے کہا جی, تو ان کے کرتے میں لگاؤں گا. تو ان کے کرتے میں آگے ہمیشہ وہ گلاب لگاتے تھے. بڑا زبردست سین تھا کہ وہ ہمیشہ طلعت چچا کو آگے وہ پھر ان سے ملتے تھے, پھر وہ گلاب کے آپ کے کرتے کے کاج میں پھر وہ گیا. بڑا زبردست. پھر تو ان کی دونوں کی بیٹھک, تو دونوں دفعہ مہدی حسن آئے اور کئی گھنٹے بیٹھے, بہت زبردست ان کا 79 میں بھی اور 79 میں بھی اور 88 میں بھی کافی عرصے, کافی دیر بیٹھے. وہ بڑی بات ہے کہ وہ خود اتنا بڑا نام تھے اور بہت زیادہ, نہیں بہت زیادہ, انہوں نے ہمیشہ ایکنالج کیا, نہیں بہت کیا. اور اس کے یعنی ان دو واقعی عظیم گلوکاروں کی ایک ساتھ بیٹھک, اس کے ہم لوگ وٹنس ہیں. اور جب ان کے پاس بیٹھے ہم, تو ہم لوگوں نے واقعی یعنی اشش ہم لوگ کرتے تھے کہ یہ لوگ کتنی محنت اس زمانے کے فنکاروں نے کی کہ جب وہ اس نہست پر پہنچے اپنے آرٹ میں کہ یکتا ہوئے وہ, تو وہ ان کی جو محنت تھی وہی اس کی جو واقعات مہدی حسن صاحب, جس طرح کہ انہوں نے مہدی حسن صاحب نے ایڈمٹ کیا تھا, جو میں نے اپنے ایک اس میں بھی لکھا تھا ایک آرٹیکل میں, کہ انہوں نے کہا کہ طلعت صاحب میں آپ کی طرح نیچرل سنگر نہیں تھا, میں نے بہت ریاض کیا ہے, بڑی محنت کی ہے, تو میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو یہ ایڈمٹ کرنا اتنے بڑے آدمی کا کہ میں بورن سنگر نہیں تھا آپ کی طرح, یہ بڑا زبردست بات تھی. اور پھر اس کے بعد پھر اور واقعات کچھ کے انہوں نے کہا کس طرح طلعت چچا نے ان سے پوچھا کہ تم نے کب سے شروع کیا, کس سال سے تم نے, تو انہوں نے کہا کہ بتایا کہ میں 1951 میں اوریجنلی میں نے گانا شروع کیا تھا. مہدی حسن نے کہا, پھر انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں لابیز وغیرہ ریڈیو پاکستان میں ایسی تھیں کہ انہوں نے مجھے آنے نہیں دیا, بہت مذاق اڑایا میرا, میں دل شکستہ بھی ہوا بہت زیادہ, اور میں نے ایک 4-5 سال کا بریک لے لیا. پھر تو وہ کہہ رہے تھے کہ 1951 سے مہدی حسن صاحب نے بتایا کہ 1951 پہ اگر میرے پہلے 2 نغمے ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہوئے ہیں, تو اس کے بعد تیسرا جو نغمہ ہے وہ 1956 میں ریکارڈ ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا گیپ ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس میں اس زمانے میں نے ریاض کیا, اور ان کے بڑے بھائی جو تھے غلام قادر پنڈت, وہ ان کے مینٹور تھے مہدی حسن صاحب کے. تو وہ کہتے تھے انہوں نے مجھے اس زمانے میں یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ یکتا کر دیا, اتنا زبردست ریاض کرایا, اتنی زبردست غزلوں کی پہچان کے کیا سلیکشن ہونا چاہیے تمہارا, کس طرح مرکیاں کرو گے, بہت زبردست تھا. تو پھر وہ آ کے اور پھر وہ جو گایا, پھر وہ گلوں میں رنگ بھرے, تو پھر دنیا ہی الٹ دی انہوں نے. طلعت صاحب کے جو بیٹے ہیں خالد محمود, انہوں نے جو ویب سائٹ بنائی ہے بہت پرانی ہے, بہت اس میں تصویریں اور بہت ساری چیز, تو اس میں کوئی خبر کا ایک تراشا ہے کہ اس میں مہدی حسن نے گایا اور انہوں نے طلعت محمود کے 2 نغمے بھی اس میں کہ وہ بھی اس میں سنائے. تو کیونکہ لتا منگیشکر کے تو کچھ گانے ہیں جو یوٹیوب پہ مل جاتے ہیں, ہم پیار میں جلنے والوں کو چین کہاں آرام کہاں, یہ مہدی حسن گا رہے ہیں. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اس میں اور ایک بہت امپورٹنٹ بات میں بتانا بھول گیا, اس میں کہ پاکستان کے دورے پہ جب وہ آئے تو پاکستان کی ایک بڑے مشہور ہدایت کار تھے اور شاعر بھی تھے, وہ فضل کریم فضلی. انہوں نے ایک فلم بنائی چراغ جلتا رہا. جو چراغ جلتا رہا اس پر لینڈ مارک اس لیے ہے کہ اس میں کئی لوگوں کا ڈیبیو ہے. جی ہاں, مہدی حسن, محمد علی کا ڈیبیو ہے, اس میں زیبا کا ڈیبیو ہے, اور اس میں دیبا کا ڈیبیو, تینوں کی پہلی فلم ہے, بہت ہی زبردست. اچھا, تو اس میں فضل کریم صاحب جو تھے وہ طلعت چچا کے پیچھے پڑ گئے کہ اس میں تو آپ کو گانا ہوگا, تو اس فلم میں ایک گانا گایا انہوں نے,
چراغ جلتا رہا میں. اور پھر دوسرا گانا انہوں نے فلم پرچھائی میں گایا جو ریلیز نہیں ہوئی, اس میں بھی محمد علی تھے. اچھا. وہ لیکن وہ فلم ریلیز نہیں ہوئی. لیکن یہ دونوں گانے جو ہیں وہ ملتے ہیں. اور ایک پہلا بھی گانا وہ جو ریئر کلیکٹرز ہیں یہاں کے, ان کے وہ گانے ہیں. پھر انہوں نے ریڈیو پاکستان پہ جا کے 2 گانے گائے, جس میں تم تو 2 دن کے لیے آ کے چلی جاتی ہو, ایک اس کے بول ہیں, اور ایک گانے کے بول یاد نہیں آ رہے. 2 گانے انہوں نے ریڈیو پاکستان سے بھی گائے. وہ ریڈیو پاکستان میں بھی ان کے آنر میں ایک تقریب ہوئی جو بہت ہی اچھی تقریب تھی. وہ میرے والد بھی گئے اس میں, تو وہ بتاتے ہیں کہ بہت اچھا وہ زمانہ تھا واقعی. اچھا, گانا آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے چھوڑ دیا تھا, لیکن گھر میں کوئی کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کسی نے فرمائش کر دی ہو کہ کچھ یہ فلاں گانے کے 2 بول سنا دیں؟ نہیں, وہ تو بہت ہوا, وہ تو بہت ہوتا تھا. بلکہ وہ جو یعنی خاص طور پہ 61 کے دورے میں تو انہوں نے ہمارے رشتہ داروں کے یہاں بہت گانے گایا. اور وہاں پہ اس کے علاوہ یہ کہ 1979 میں بھی انہوں نے, حالانکہ ان کو ایک ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے ہمارے کلوز فیملی کے لیے گایا ایک دن. تو وہ اس طرح سے تھا. کچھ لیکن کچھ کوئی یاد ہے آپ کو کچھ گانے جو انہوں نے اس میں گائے ہوں؟ ہاں جی ہاں. نہیں, وہ اس میں انہوں نے ظاہر ہے ان کا اپنے فیوریٹ 2-3 بڑے گانے تھے, جس میں ان کا یہ ایک گانا ہے میں پاگل میرا منوا پاگل, وہ انہوں نے وہ ان کو خود بڑا پسند تھا, وہ انہوں نے گایا. اور اس کے علاوہ انہوں نے وہ جو گایا کہ میری یاد میں تم نہ آنسو بہانا, یہ بھی انہوں نے گایا. مدن موہن کے گانے. جی ہاں, مدن موہن کے گانے تو وہ بہت اچھے تھے. اور اس میں یہ کہ یعنی فیملی کے فنکشن میں تو انہوں نے گایا. لیکن ایک واقعہ میں آپ کو اور بڑا انٹرسٹنگ بتاؤں کہ اس میں میرے والد جو تھے وہ آرمی میں تھے, پاکستان آرمی میں, اور حیدرآباد دکن آرمی میں تھے. پھر وہاں جب آئے تو پاکستان آرمی میں ہو گئے. لیکن ہی واز اے ریلکٹنٹ آرمی آفیسر. پھر وہ ان کو جب موقع ملا تو جلدی سے سویلین سائڈ پہ آ گئے. لیکن اس زمانے میں وہ سرونگ آرمی آفیسر تھے جب 1961 میں تلچ آئے تھے. تو اس میں یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ اس میں انڈین ہائی کمیشن میں فنکشن ہوا. ظاہر ہے انڈین ہائی کمیشن تلچا کے ساتھ بہت تعاون کیا یہاں پہ. وہ انڈیا سے آئے تھے, مشہور فنکار تھے, تو انڈین ہائی کمیشن نے بہت آبھگت کی ان کی. تو انہوں نے ایک شرط رکھی کہ آپ انڈین ہائی کمیشن میں ایک فنکشن ضرور ہوگا آپ کے آنر میں, تو وہ ہوا. تو اس میں انڈین ہائی کمیشن کی گاڑی آئی ان کو لینے, اور وہ ہمارے گھر پہ پارک رہی تقریباً 1.5-2 گھنٹے, جب تک تلچا تیار ہوتے رہے. ہارمونیم پہ بھی اندر پریکٹس کرتے رہے تھوڑا سا, اور پھر وہ اس میں چلے گئے بیٹھ کے. اور پھر میرے والد اور والدہ اور میرے بڑے بھائی, وہ اس وقت 1 ہی سال کے تھے صرف, تو وہ میرے والد والدہ جو تھے وہ بعد میں میرے والد کی گاڑی میں ان کا ارادہ تھا کہ جائیں گے فنکشن میں. لیکن یہ ہوا کہ جب طلعت چچا کو لے کے انڈین ہائی کمیشن کی گاڑی چلی گئی تو پاکستان آرمی کی گاڑی آ گئی, اور انہوں نے میرے والد کو بلا کے باہر اور ایک دم سے پکڑ لیا, اور پکڑ کے ان کو فلیٹ کلب میں لے گئے. فلیٹ کلب اس زمانے میں, اب جو فلیٹ کلب ہے جو بالکل جو جگہ کہلاتی ہے صدر میں, اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, یعنی کونے پہ جو آرمی پبلک اسکول وغیرہ جس روڈ پہ ہے اسی روڈ پہ بالکل اینڈ میں جا کے وہ جگہ ہے. فلیٹ کلب کا غالباً ابھی بھی موجود ہے, لیکن چھوٹا وہ وہاں پہ فلیٹ کلب بڑا سا تھا اس زمانے میں, بہت اچھا بنا ہوا تھا. وہاں لے گئے ان کو. تو وہ انہوں نے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب وہاں موجود تھے, اور انہوں نے فوراً میرے والد کا ایک ایکسپلینیشن کال کیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ یو آر اے سرونگ آرمی آفیسر, آپ کے گھر پہ 1.5 گھنٹے تک انڈین ہائی کمیشن کی گاڑی کھڑی رہی, تو دیٹ از ویری آبجیکشنیبل. یہ کیا وجہ ہے کہ 1.5 گھنٹے تک وہ پارک رہی؟ تو اس میں میرے والد نے صاحب بتا دیا کہ بھائی میرے سگے بھائی ہیں طلعت محمود صاحب, وہ آئے ہوئے ہیں, اور وہ ان کا فنکشن تھا, ان کو لینے وہ گاڑی آئی تھی. تو ہم لوگ بھی اس فنکشن میں ارادہ تھا, لیکن آپ نے یہاں پکڑوا کے بلوا لیا. تو وہ یہ بہرحال وہ اتنا ٹالرنس کا دور تھا, سینس آف ہیومر بھی لوگوں کا تھا. تو بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ گلو خلاصی کی ایک ہی گنجائش ہے کہ بھائی فنکشن یہاں پہ فلیٹ کلب میں فنکشن کرنا, فلیٹ کلب میں فوراً فنکشن آپ ارینج کرائیے اور یہاں پہ ہوگا, ورنہ بھی گلی خلاصی نہیں ہوگی. تو بڑا پھر ان کا وہ فنکشن ہوا, پھر فلیٹ کلب میں فنکشن. اس زمانے 1961 کی ٹور پہ طلعت چچا نے کم از کم 11 یا 12 فنکشن یہاں پہ کیے, بہت مشہور ہوئے. ہمارے رشتہ داروں کے گھر پہ بھی گایا,
تو وہ بہت اس کی کچھ پرائیویٹ ریکارڈنگز ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ پرائیویٹ ریکارڈنگز ہمارے پاس یقیناً کچھ تھیں، لیکن یہ کہ کچھ ایک تو وقت کی وجہ سے گہنا آ گئیں کافی زیادہ، لیکن پھر بھی چند چیزیں جو اس پہ ٹرانسفر ہو گئیں، ہمارے کچھ کزن نے کچھ کر کے اس کو سوشل میڈیا پہ ٹرانسفر کر دیا، ایک دو چیزیں، جی ہاں، تو وہ دو تین چیزیں بڑی ریئر ہیں جو واقعی نہیں ہے کسی نے. جو ایک میرے والد بھی بہت اچھا گاتے تھے، اور میرے والد جو ہیں ان کو فیروز نظامی صاحب جنہوں نے محمد رفیع کو انٹروڈیوس کیا، محمد رفیع کا یہ زبردست کہاں سب آپ کو پتا ہے کہ بائی پروفیشن تو وہ باربر تھے، لیکن ان کی جس طرح فیروز نظامی سن کے پھر ان کو لے کے آئے، تو فیروز نظامی پاکستان آ گئے بعد میں. تو میرے والد جو تھے انہوں نے ایک محفل میں، ذاتی محفل میں ایک گانا سنا جو میرے والد نے گایا، تو ایک پرائیویٹ گانا تھا، تو وہ ان کے جو مشہور شاعر تھے فراق گورکھپوری، ان کی غزل میرے والد نے گائی تھی. تو اس میں انہوں نے فیروز نظامی نے ان کو بلا کے انہوں نے کہا کہ فوراً پاکستان کے یا ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیو میں آ جاؤ کل. اور پھر تو وہ والد صاحب گئے، تو وہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں 4-5 فلموں کا کانٹریکٹ دینا چاہتا ہوں، اور اس وجہ سے. لیکن یہ ہوا کہ وہ اگین پاکستان آرمی نے آبجیکشن کیا کہ آپ پروفیشنل سنگنگ نہیں کر سکتے، آپ جب تک ہیں ہمارے ساتھ آپ پروفیشنل سنگنگ. تو اس وجہ سے والد نہیں گا سکتے، ورنہ یہ کہ بہت اچھا گاتے تھے. اور والد جو ہے میرے وہ انہوں نے پاکستان کے ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیو سے 4-5 گانے گائے تھے، 4-5 گانے تھے. اس کا مطلب ہے کہ جب طلعت صاحب اس میں آئے ہوں گے جی تو گھر سے آبجیکشن نہیں ہوا ہوگا، دادا دادی آپ کے یا کچھ ہے آپ کے علم میں؟ ہاں گھر سے. لکھنؤ میں اس زمانے میں جو نہیں، وہ تو بہت زبردست آبجیکشن ہوا. یعنی وہ تو یہ تھا کہ میرے دادا نے تو آنکھ کر دیا ان کو. یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں اب گانا، اچھا گانا جو تھا وہ گاتے تھے، لیکن یہ کہ یہ جو چیز ہے نا اس کا راز جو ہے وہ صرف ہماری فیملی کو معلوم ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ اس طرح کی مخملی آواز کیوں ہے. کیونکہ وہ یہ ہوتا تھا کہ جو میرے والد کی جو پھوپھی تھیں، تو وہ جو تھیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں لکھنؤ میں. تو والد کی جو پھوپھی تھیں تو وہ انکریج کرتی تھیں، لیکن میرے دادا بہت ڈسکریج کرتے تھے. مطلب وہ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ میں آئندہ نہ سنوں گاتے ہوئے کبھی آوازیں. تو وہ اوپر میری والد کی پھوپھی کا کمرہ تھا، تو وہ اوپر بلا لیتی تھیں، وہ کہتی تھیں کہ تم گاؤ. تو وہ اس میں وہ ہوتا تھا کہ آواز نیچی رکھو، یعنی آواز نیچے رکھو، اونچی نہ ہو، دادا اپنے والد تک نہ چلی جائے. تو وہ اس وجہ سے اٹھاتے تھے آواز، وہ کہتے ایک دم وہ ریمائنڈ کرتی تھی کہ نہیں نیچے کرو. تو پھر وہ اسکیل سیٹ ہو گیا، یعنی وہ آواز وہ سیٹ ہو گیا، ریاض ہو گیا ان کا بہت زیادہ. لیکن یہ کہ یہ بات مجھے طلعت چچا نے جب میں انڈیا گیا تو انہوں نے خود انٹرویو میں بتائی، جو میرے والد نے مجھے بتائی تھی. وہ کہتے تھے کہ میرا آل ٹائم آئیڈیل کندن لال سہگل پہ دیوانہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے کرکٹ بہت اچھی کھیلتے تھے، میرے والد بھی اور میرے چچا بھی، دونوں طلعت چچا. تو یہ کالج کی طرف سے میرے والد کیپٹن تھے اور طلعت چچا وائس کیپٹن تھے. انہوں نے ٹور کیا کلکتہ کا. اچھا، فلم انڈسٹری اس زمانے میں کلکتہ میں تھی. تو کلکتہ جب یہ لوگ گئے تو وہ جس دن ایک بڑا اہم میچ تھا، تو یہ دونوں میچ بنک کر کے اور کندن لال سہگل کو سننے چلے گئے. کندن لال سہگل ان کو پتا تھا کہ وہ ایک جگہ موجود ہے، اور وہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ بڑی کوئی تاریخی جگہ تھی کلکتہ کی، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا. وہاں پہ وہ پریکٹس کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کے گانے کی ریکارڈنگ تھی کندن لال سہگل کی. تو وہ دونوں ان سے ملے، انہوں نے کہا ملنے پہنچ گئے. اس وقت لڑکے تھے 17-18 سال کے دونوں. اور تو وہ گئے جب ملنے، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد نے یہ بتایا کہ بھائی وہ یہ طلعت جو یہ آپ کو بہت ہی ایڈمائر کرتے ہیں، اور آپ کو. تو انہوں نے کہا کچھ سناؤ. تو بہت خوش ہوئے ان کا گانا سن کے سہگل. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم بہت اچھا گاؤ گے، اور تم پریکٹس کرو اور تم سیکھو گانے کو. بہت تعریف. وہ کہہ رہے تھے کہ یار میرے لیے تو اتنا بوسٹ تھا کہ سہگل جو اس کا میں آئیڈیل تھا میرا. تو اس نے یہ بات کہی. پھر انہوں نے جو بڑا مشہور میوزک کالج ہے لکھنؤ میں، بھات کھنڈے میوزک میرس کالج، جو میوزک میرس کالج ہو گیا بعد میں، لیکن بھات کھنڈے اس کا اوریجنل نام تھا، یا اوریجنل نام شاید میوزک میرس تھا، بعد میں بھات کھنڈے ہو گیا. ابھی اس کالج نے اپنے 250 سال منائے. 250 وہاں پہ طلعت چچا نے گانا سیکھا 2 سال، اور پھر وہ ان کے بڑے پرومیننٹ اسٹوڈنٹس میں ان کی بڑی تصویر لگی ہوئی ہے وہاں پہ. تو پھر وہاں سے سیکھ کے پھر وہ نکلے. تو اس طرح سے پھر فلموں میں آئے. پھر بعد میں والد راضی ہو گئے تھے؟ ہاں راضی ہو گئے. میں وہی آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں پھر اس وقت انہوں نے وہ کر دیا تھا، کر دیا تھا. تو پھر وہ کسی بہانے سے کلکتہ چلے گئے. میرے چچا جو تھے کلکتہ میں کچھ انہوں نے گانے اسٹوڈیو کے لیے بھی ریکارڈ کیے، اور پھر آہستہ آہستہ فلموں میں آئے. اور کافی اس میں
وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یار ہیمنت کمار کا احسان رہے گا میرے اوپر کہ ہیمنت کمار جو تھے مطلب انگلی پکڑ کے مجھے ہر جگہ ہر لے گئے کہ انہوں نے کہا کہ اس لڑکے سے گواؤ گانے، اس لڑکے سے گواؤ. وہ کہتے تھے تو ہیمنت دا، وہ کہتے تھے ہیمنت دا. اور وہ ہیمنت کے بہت ہی کہتے تھے کہ یار میرا جو ایک روحانی آپ کہہ سکتے ہیں استاد جو ہیمنت کمار بہت ہی اچھے آدمی تھے. تو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے پھر وہ جب یعنی وہاں پہ وہ کہہ کے تو یہ گئے تھے کہ وہاں پہ میں ہائر ایجوکیشن کے لیے جا رہا ہوں، یہ میرے دادا نے کہا چلے جاؤ، لیکن وہ خوش نہیں تھے. اچھا میرے والد میرے دادا کے ساتھ رہتے تھے تو انہوں نے یہ شرط رکھی تھی میرے دادا نے کہ دونوں بیٹوں میں سے بڑے جو میرے تایا تھے وہ اس وقت وہاں وہ بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے جا چکے تھے وہاں سے. تو وہ انہوں نے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک بیٹے کو تو میرے ساتھ رہنا ہے. تو وہ اس لیے تو وہ طلعت چچا کو میرے والد نے سیکریفائس کیا کہ وہ طلعت چچا چلے جائیں کیونکہ ان کے گانے کی وہ تھا. تو وہ وہاں کلکتہ چلے گئے، پھر وہ جو وہاں پہ رہے تو ان کو فلمیں ملنی شروع. پھر وہ مشہور جب ہوئے، پھر جب آئے اور لوگوں نے بتایا تو وہ لکھنؤ میں واپس، وہ بڑا وہ تاریخی علامہ تھا کہ وہ اس میں میرے والد بتاتے تھے کہ بھائی وہ گھر آئے تھے تو وہ ان کے ساتھ ایک جمع غفیر تھا میرے چچا کے ساتھ، اور جو لوگوں نے ان کو ویلکم کیا لکھنؤ میں تو وہ آئے جب تو وہ انہوں نے مطلب دادا نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا کس کا ہے انہوں نے کہا کہ بیٹا ہاں بیٹا کس ہے، تو یہ میرا بیٹا ہے. تو بڑا زبردست انہوں نے کہا کہ بھائی وہ چینج ایک آیا ان میں. پھر وہ بعد میں شکر کرتے ہیں. لتا منگیشکر کا ایک ڈاکیومنٹری ہے، 6 اس کے حصے ہیں، ان ہر اون وائس غالباً نام تھا. اس میں ایک حصے میں وہ اپنے ساتھی گلوکاروں کے بارے میں کچھ تو طلعت محمود کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو جب ان سے ملے تو ہم تو پہلے سے ان کے فین تھے، کیونکہ یہ کلکتہ سے گاتے تھے ریڈیو پہ، تو ہم نے تو ان کی آواز جب یہ ممبئی آئے اس سے پہلے سے ہی ہم نے ان کی آواز بھی سنی ہوئی تھی اور ہم ان کے فین بھی تھے. اچھا آپ کے کوئی پسندیدہ گانے؟ ویسے تو ایک آدھ تو نہیں ہوگا لیکن نہیں بالکل ہاں بالکل نہیں، میرے سچی بات ہے کہ یہ جلتے ہیں جس کے لیے تو بہت ہی پسندیدہ ہے میرا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی اچھا گایا انہوں نے. اور یونیورسٹی میں نے کچھ میوزک فنکشن میں حصہ لیا، کچھ پرائز بھی جیتے گانے کے، تو یہ گانا بھی میں گاتا تھا. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ایک ان کا گانا بہت ہی مشہور ہے کہ محبت ہی نہ جو سمجھے وہ ظالم پیار کیا جانا، یہ بہت ہی مجھے پسند ہے یہ گانا. اور اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی اور بھی بہت سے گانے ہیں. یہ جو ایک گانا ہے کہ جو ابھی کہ جو اللہ سے انہوں نے ایک اس میں اقوا کیا ہے اس میں کہ وہ زندگی دینے والے سن، جی زندگی دینے والے سن، وہ بالکل بہت ہی وہ بہت ہی عمدہ گانا واقعی. تو اس طرح کے گانے اور بھی فیوریٹ ہیں. جی ہاں میرا پہلا تعارف یا نام، میرے والد کو پرانے گانوں کا شوق تھا اور ان کے پاس کچھ کیسٹس ویڈیو جو کبھی کبھی اتوار کے دن وہ لگاتے تھے، تو ان میں سے ایک کیسٹ کا نام تھا کل کی یادیں. تو اس میں پیچھے جو کچھ ان گانوں کے نام اور ان کے گلوکار، اس میں مجھے بچپن کی کچھ یاد ہے کہ میرے جیون ساتھی بچھڑ گیا، لو ختم کہانی ہو گئی، اور ہم درد کے ماروں کا اتنا ہی فسانہ ہے، پینے کو شراب غم دل غم کا نشانہ ہے. اور اس کے بعد جب بعد میں کچھ شعور آیا اور سمجھ آئی تو واقعی کتنی منفرد آواز ہے. اور دلیپ کمار سے ان کی یعنی دوستی اتنی تھی، اتنی زبردست دوستی ہو گئی تھی کہ دلیپ کمار ظاہر ہے وہ کسی نے بھی 18 فلموں میں چچا نے گایا ان کے پیچھے بہت زیادہ. تو وہ اتنی زیادہ وہ پسند بھی اتنا کرتے تھے اور وہ بہت ہی زیادہ گھر میں ہی آنا جانا ایک دوسرے کے بہت ہی پسند کرتے تھے. تو وہ خود بھی بہت ہی نفیس آدمی تھے چچا، اور ظاہر ہے لکھنؤ کے خاندان کے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ شعر و شاعری سے بھی بہت شوق تھا، اچھی غزلیں سلیکٹ کرنا، اچھے شاعروں کی. اور خود دلیپ کمار کو بھی یہ سارے شوق تھے، بے انتہا شاعری ادب سے لگاؤ ان کا بہت زیادہ. تو اتنی دوستی ہو گئی تھی. تو وہ بہت زیادہ یعنی دلیپ کمار یہ بعض فلموں میں تو انہوں نے شرط عائد کی کہ مطلب یہ گانے طلعت ہی گائے گا میری فلموں میں، تو بہت ان سے بڑا نام. تو وائس آف دلیپ کہلاتے تھے ماشاء اللہ. اچھا جب آپ 1992 میں گئے تو وہاں پہ اور کسی شخصیت ان کے جیسے دلیپ صاحب ہیں یا کسی اور سے ملنے کا اتفاق؟ ہاں جی ہاں، اس میں یہ ایک تو میوزک ڈائریکٹر خیام سے میرا ہوا کیونکہ وہ ان کی دوستی بہت تھی. تو وہ خیام اور ان کے بیٹے پردیپ خیام جو اس زمانے میں فلموں میں میوزک دے رہے تھے، ینگ طور پہ آئے تھے، وہ 4-5 فلموں میں میوزک دی. تو وہ ان سے ملاقات ہوئی. اور بھی ڈیفینیٹلی ہاں جیسے منا ڈے صاحب سے ہوئی. منا ڈے، ہاں منا ڈے جو تھے وہ منا ڈے سے بھی بہت دوستی تھی میرے چچا کی. اور میرے چچا یہ بتاتے تھے کہ یہ سب لوگ اتنے
خود بھی اتنے عظیم اور ہیرا لوگ تھے. وہ کہتے تھے کہ یار یعنی تم یقین کرو کہ رفیع اور مکیش انسان بھی اتنے بڑے تھے, بہت کہتے تھے کہ ان سے میری اتنی دوستی تھی. تو چنانچہ جب مکیش کا انتقال ہوا تھا, مکیش کا یا رفیع کا خیال ہے رفیع کا ہوا تھا شاید, تو اس میں ان کی تصویر بھی ایک زمانے میں چھپی تھی کہ وہ قبر میں یعنی اتار رہے ہیں, ایک طرف سے تلچہ نے پکڑا ہوا ہے چادر, بہت زبردست ہو. تو وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ اتنے عظیم لوگ تھے, ان سے میری دوستی اس لیے اتنی زیادہ تھی. تو اسی طرح دلیپ کمار سے بھی بہت دوستی, بہت زیادہ. تو یہ تھا کہ اس دورے میں یہ ضرور تھا کہ وہ دورے میں میرے پاس ویزا بمبئی کے علاوہ دلی اور لکھنؤ کا بھی تھا. میں 20 دن کے لیے گیا تھا. دا نیوز میں اس زمانے میں کام کر رہا تھا. چھٹی پہلی ملی 92 میں, 90 میں لانچ ہوا, 2 سال کے چھٹی ملی تو پھر وہاں چلا گیا. تو 20 دن کے لیے گیا تھا اور ارادہ 3 شہروں میں جاؤں گا. لیکن اس وقت بھی طلعت چچا نے بڑی دور اندیشی کی بات مجھ سے یہ کی کہ بھئی انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بابری مسجد کا جو قضیہ ہے یہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے, اور جو میں جانتا ہوں اس سے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر تم اور اندر جاؤ گے انڈیا میں, اچھا وہ زمانے میں یہ بھی رول تھا کہ جو آپ کا انٹری پوائنٹ تھا وہی آپ کا ایگزٹ پوائنٹ تھا. یہ بہت ہی اسٹرکٹ, بہت عرصے تک رہا یہ رول. تو بمبئی میں سر میں نے لینڈ کیا تو بمبئی سے ہی مجھے واپس جانا تھا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم اگر لکھنؤ میں جاؤ گے اور یہ بابری مسجد کا کہیں خدا نخواستہ ٹوٹ گئی یا ہنگامے شروع ہو گئے تو پھنس جاؤ گے. تو وہ اتنا صحیح ایڈوائس تھا, کیونکہ میں جس دن واپس آیا ہوں 25 نومبر کو میں واپس آیا ہوں اور 3 دسمبر کو مسجد ٹوٹ گئی تھی. تو وہ اس کے بعد کتنے 66,000 پاکستانی مجھے اب تک فگر یاد ہے پھنس گئے تھے انڈیا میں, کیونکہ وہ رائٹ شروع ہو گئے بابری مسجد کی وجہ سے مسلمان. تو وہ اس وقت انہوں نے کہا کہ بھئی تم نہ جاؤ تو بہتر ہے. تو پھر میں 20 دن مجھے بمبئی میں ہی گزارنے پڑے. تو اس کا میں نے پھر ایک فائدہ, اور سچی بات ہے کہ طلعت چچا کے نام کا بھی, تو میں نے وہاں کئی انٹرویوز کیے. مہیش بھٹ کا انٹرویو کیا میں نے, اور پھر جاوید اختر صاحب جو اب ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, ان کے گھر جا کے میں نے ان کا اور شبانہ کا انٹرویو کیا, اور ان کے بمبئی میں. پھر اس کے علاوہ تھوڑی دیر کی ملاقات جو ہے وہ جیکی شراف صاحب سے بھی ہوئی. وہ سب بالکل ایک فلیٹ وہ لینے آئے ہوئے تھے, وہاں اتفاق سے ملاقات ہو گئی, تو ان سے بھی تھوڑی سی بات چیت کی. اور متھن چکرورتی صاحب سے بھی اتفاقیہ ایک وہی ملاقات ان کے مہیش بھٹ کے سیٹ پہ ہو گئی, ان سے بات کی تھوڑی سی. تو 4-5 انٹرویو میں نے وہاں پہ کر لیے. تو پھر آگے وہ چھپے دا نیوز میں, ہم نے چھاپے. تو ان کی وجہ, لیکن ان کے نام کی ان کی عزت اتنی, جہاں پہ بھی نام ان کا لیتے تھے طلعت چچا کا, تو وہ فوراً کہتے تھے آپ آ جائیے, فوراً کے مسانی. تو بڑا ایک اچھا اس طرح سے دور رہا. اچھا, اب جو آپ کے خاندان میں یا جو آپ کی نئی نسلیں ہیں خاندان میں بھی اور ایسے بھی, تو وہ کیا وہ اس کو طلعت صاحب کے گانے سنتے ہیں یا کیا؟ جی اچھا, یہ بات ہے کہ ہم لوگ تو بہت سنتے ہیں, لیکن یہ کہ ہمارے بعد کی جو جنریشن ہے وہ جانتے تو ہیں کہ وہ ہمارے رشتہ دار تھے, چچا تھے, ظاہر ہے سگے, لیکن وہ کہ وہ سنتے نہیں. لیکن یہ یعنی یہ معاملہ یہاں ضرور ہے, لیکن انڈیا میں یقیناً کرتے ہیں. جو انڈیا میں نے آپ کو ایک میسیج میں بھی بات بتائی, جو میری بھانجی نے ابھی کتاب لکھی ہے طلعت محمود ڈیفینیٹو بایوگرافی, وہ طلعت محمود کی واحد اوتھینٹک بایوگرافی ہے جو میری بھانجی سحر زمان نے لکھی ہے. سحر زمان نے, اور سحر جو ہیں خود وہ میری بھانجی ہیں, اور وہ CNN IBN کی جرنلسٹ ہیں, اور وہ ان کی بیٹ جو ہے آرٹ اینڈ کلچر ہے. وہ میں خیال تقریباً 17 سال سے CNN IBN کے لیے کام کر رہی ہیں. آپ کی بھانجی پاکستان سے تعلق ہے؟ ہاں نہیں انڈیا میں, یعنی میری, کیونکہ انڈیا میں میری جو فیملی تھی وہ اس میں میری پھوپھی جو تھیں, ایک پھوپھی میری, انہوں نے لیٹ مائگریٹ کیا پاکستان. 2 پھوپھیاں تو پہلے آ گئی تھیں. ایک پھوپھی جو ہے میری 1979 میں آئی, لیکن ان کی جو بیٹی تھیں اس وقت ان کی رومی آپا ان کو کہتے ہیں, ان کی اسی وقت شادی ہوئی تھی, اسی سال میں شادی ہوئی تھی. تو ان کی شادی انڈیا میں ہی ہو گئی تھی. تو وہ انڈیا میں ہی دلی میں رہتی. آپ کی کزن کی بیٹی ہے؟ ہاں جی, یعنی میری پھوپھی کی بیٹی. پہلے بتایا نا آپ کی تینوں بہنیں پاکستان آ گئی, تو اس سے میں سمجھ رہا تھا کہ میری پھوپھی کی بیٹی, اور وہ ان کی شادی وہاں ہو گئی تھی, تو وہ دلی میں ہی رہتی ہیں, ابھی بھی رہتی ہیں. تو یہ سحر ان کی بیٹی, اچھا, رومی آپا کی بیٹی کی بیٹی. ہاں, تو وہ پاکستان بھی زہر ایک دو دفعہ آئی ہے, لیکن ابھی جو بایوگرافی آئی میں خیال پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آئی ہے, 1.5-2 سال پہلے. تو بہت زیادہ پاکستان میں انہوں نے کہا تھا کہ لبرٹی بکس کے تھرو اویلیبل ہوگی, لیکن اب تک نہیں ہوئی ہے. لیکن وہاں تو بے شمار پذیرائی اس کو حاصل ہوئی, کیونکہ اتنے فنکشنز ہوئے کہ وہ انگلیوں پہ نہیں گنے جا سکتے. وہ خود حیران ہو گئی سحر, وہ خود کہہ رہی تھی کہ بھائی مجھے کوئی مطلب کوئی ابھی تک کوئی 50-60 فنکشن ہو چکے ہیں, بلایا گیا ہے, اور
چچا کے بعد کے طرح چچا کی بایوگرافی کو لانچ کیا گیا. تو بہت ماشاءاللہ اچھی طرح ویل ریسیوڈ ہے. ہاں یہ سوچتے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو لوگ بھولتے جا رہے ہیں. جی ہاں, اور سحر نے بڑی محنت کی, بڑی عقریزی سے انہوں نے کر کے اوتھینٹک, یعنی وہ میوزک میرس کالج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں وہ گئی جا کے انہوں نے پوچھا تھا چچا کیسے اسٹوڈنٹ تھے, کیسے گانا سیکھا پرانی. پھر اس کے بعد ان کے جو ہم اثر میں تو کوئی باقی اتنا نہیں ہے, لیکن یہ کہ پھر بھی جو ریسرچ جو پرانے میوزک ڈائریکٹر تھے اس میں سے کچھ لوگ باقی ہیں, تو بہت ریسرچ کر کے ماشاءاللہ بہت اچھی لکھی ہے. تو وہ بہت ویل ریسیوڈ ہے وہاں پہ. آج کل آپ گنگناتے ہیں یا وہ چھوڑ دیا وہ کالج کا جو شوق؟ جی ہاں, کبھی کبھی خاندان کے فنکشن میں گا لیتا ہوں, لیکن یہ کہ ویسے ہمارے لیے کچھ چڑھیں گے کچھ اگر آپ سنائیں. ہاں جی ہاں, 2 لائنیں. بالکل بالکل, وائی ناٹ, بالکل صحیح. اور اس میں ان کے ابھی مجھے اور میری بہن بھی کی بھی اچھی آواز ہے, زینب ہیں, وہ بھی ہم لوگوں کا بھی ایک ادارے نے بلوایا بھی تھا تقریباً 6 مہینے پہلے. تو انہوں نے اسی تعلق سے کہ طلعت صاحب کی فیملی ہیں آپ لوگ, تو ہم لوگوں نے کہا, تو وہاں بھی تقریباً 10-12 گانے گانے پڑے. لیکن وہ تو اس میں یہ تھا کہ بہرحال اس میں ساز تو سے ساتھ گانے کی تو اتنی عادت نہیں ہے, شوقیہ ویسے کبھی تو ہو گیا تو ایک آدھ ہارمونیم کے ساتھ, تو اس طرح سے. تو میں سناتا ہوں ضرور آپ کو. اس میں جلتے ہیں جس کے لیے ہی میرا بڑا فیوریٹ ہے, اگر آپ کہیں تو وہ یاد ہے تو بالکل صحیح ہے. تو جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیے, ڈھونڈ لایا ہوں وہی گیت میں تیرے لیے. جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیے, ڈھونڈ لایا ہوں وہی گیت میں تیرے لیے. جلتے ہیں جس کے لیے. اور اگر آپ کہیں تھوڑا سنا رہے جو بالکل بالکل. ہاں جی ہاں, بہت شکریہ ارشاد. نہیں موسٹ ویلکم, اینی ٹائم, بہت شکریہ. آپ سے اسپورٹس پہ بھی بات ہو سکتی ہے اور صحافت پہ, اور لیکن یہ کہ ابھی چونکہ طلعت صاحب کا موضوع تھا تو انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے پاس, بالکل مجھے خوشی ہوئی اور بہت اچھا رہا, دیگر معاملات پہ بات کریں. بہت شکریہ.